अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमेरात का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजार पाएं आप। आज के शो का आगाज़ भी टॉप स्टोरीज के साथ करेंगे। अखबारात क्या कहते हैं उस पर नज़र डालेंगे और हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, हम जहां बात करते हैं तालीमी निज़ाम की, वहां हमारे पाकिस्तानी जो बहुत नाम रोशन करने वाले लोग हैं वो दुनिया भर में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। और तालीम का एक ऐसा शोबा है जिसकी हम बात करेंगे कि यकीनन जो पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम है वो कहाँ स्टैंड करता है एट पार विद द इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो। तो इस पर भी डिस्कशन होगी। बाला जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। बेहुरमती इनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं, 9 मई नेवर अगेन, ये हैशटैग है जो कि वज़ीर इत्तलात साहब की तरफ से, वज़ारत इत्तलात की तरफ से ये हैशटैग चलाया जा रहा है। आज के दिन आज एक स्याह बाब, एक स्याह तारीख का दिन है जिसे हम देखते हैं कि तारीख कभी भुला नहीं सकेगी और जो आने वाला टाइम है वो भी इसे हमेशा याद रखेगा, क्योंकि एक ऐसा सानहा आज के दिन पेश आता है कि जहां चंद ऐसे लोग जिन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, एक सियासी जमात के कहने पर इंतशार फैलाने की कोशिश की, और फिर इंतशार भी ऐसा कि जो हमारे डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ासतौर पर पाक अफवाज के इदारे हैं, कि जिनकी कुर्बानियाँ हम जितनी भी बात करें उतनी कम है, जितना सराहा जाए उतना कम है। हमारे जो नौजवान बेटे हैं जो हर वक्त कौम की हिफाजत के लिए मामूर रहते हैं, उनकी तस्दीक करना और फिर एक ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन चलाना कि जिसके बाद हमने देखा कि हर पाकिस्तानी का जो दिल था वो बड़ा अफसुर्दा हुआ। और आज तक हमें वो वाक़या याद है कि जिस तरह हमारे अस्करी इदारों की, जिस तरह हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बेहुरमती की गई एक मखसूस एजेंडा के तहत। यकीनन ये एक ऐसी सोच है कि जिसे दुश्मन सोच भी कहा जा सकता है। अगर हम बात करें आज के दिन की, क्योंकि ज़ाहिर है 9 मई एक ऐसा वाक़या है, एक साल होने को है इस सानहे को। 9 मई दो सोचों को अलग कर देने वाला दिन है। ये दिन रियासत को सियासत पर कुर्बान और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। एक तरफ कौम के बहादुर बेटे हैं तो दूसरी तरफ जो नफरत की आग में सुलगते हुए लोग या सोच है, इसकी तरफ इशारा किया। और ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने आज के दिन पे इजहार अफसोस भी किया और एक सानहा करार देते हुए इस पूरी सोच को कहा कि एक सोच है कि जिसे अलग अलग कर देना चाहिए अब, और ये दोबारा इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। कौम को बड़ी जिम्मेदारी की ज़रूरत है। और इस पूरे सानहे के बाद जिस तरह की देखा कि जो पाकिस्तानी लोग थे, कौम थी, वो सड़कों पर निकली और पाक अफवाज के जो नारे थे जिंदाबाद के, वो हवा में बुलंद हुए। यकीनन आज वो वक्त है कि हमें पाक अफवाज के साथ खड़ा होना है। और ये जो फ्रंट लाइन पर हमारे नौजवान बेटे हैं, उनकी जो कुर्बानियां हैं वो हम सबके सामने हैं, नाकाबिले फरामोश हैं। बहरहाल जी, हमारे साथ हमीद सुमर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमीद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमीद साहब, आज का दिन यौम स्याह भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा सानहा कि जिसकी ना तारीख में कभी मिसाल मिलती है। और हम देखते हैं कि दिल यकीनन परेशान हो जाता है जब इस वाक़ये को याद किया जाता है, या फिर हमेशा ये जो एक स्कार है ये हमेशा रहेगा। क्या कहेंगे? हुमैर, हमारी तारीख भरी हुई है कई ऐसे वाक़यात, जब से पाकिस्तान कायम हुआ है तब से लेकर अब तक जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, जो आलमी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, इस ज़मीन के गोले पे ये पाकिस्तान का नक्शा जो है उनकी आंख में खुटकता है। और उनकी हर वक्त ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस मुल्क की तारीख भरी पड़ी है कि हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई, हमारी मईशत को तबाह करने की कोशिश की गई। बहुत सारे शोबे तो पहले अटैक पर थे, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का वो ये हुआ कि हमारा जो सियासी शोबा था उसको भी जो है वो पाकिस्तानी आला कार, कौम जानती है वो कौन है, क्या लोग हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हुए कोशिश की गई कि इस मोर्चे को भी तबाह किया जाए। और एक साजिश के तहत नौजवान नस्ल की जहन साजी की गई। उनके जहन में अपने जो अस्करी इदारे हैं या उसके अलावा दीगर जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनके लिए नफ़रत उनके जहनों में भरी गई। और ये तासुर दिया गया कि जो कुछ है वो एक शख्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा मुल्क भी उस पर कुर्बान कर दिया जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अब इस तरह से भी तासुर दिया गया कि अगर एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो भाई हम मुल्क तोड़ देंगे, हम पता नहीं नऊज़ बिल्लाह कुछ इस तरह के जो हमले। 9 मई का वाक़या तो एक सयाह दिन यकीनन है। और जब भी ये दिन आएगा, सानिया एपीसी की तरह आर्मी जो बिल्कुल वो भी भुलाई नहीं भूलता। बिल्कुल सही। तो कई ऐसे वाक़यात हुए जिसने कौम को एक मरतबा फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस जगह पर खड़ा होना चाहिए।
تو یہ ہیں یقیناً ایک تلخ دن اور ایک افسوسناک واقعات، اور میں کیا بولوں کہ سیاہ ترین دن. جی لیکن اس سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے کہ قوم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے دشمن کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کی جو مفادات کا تحفظ کرنے والے ہیں وہ کون ہیں. تو یہ جو ثانیہ 9 مئی ہے، یقیناً 1 سال پورا ہو گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر آج کے دن ہمارے زخم تازہ ہو گئے. جی جی کیونکہ دیکھیں اب ہماری دفاعی جو جگہ ہے، جو قوت ہے، وہ ہے GHQ، اس پر حملہ. اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح جس نے پاکستان کو قائم کیا، اس کے گھر پر حملہ، ہمارے شہداء کی یادگاروں پر حملہ، اور اس طرح کی جو ناقابل برداشت حرکتیں ہوئیں. ڈیکوریٹڈ وردیاں اس کی عزت پامال کی گئی. جی یقیناً کہ وردی جو ہوتی ہے نا، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے بالکل. اور یقیناً ہر قوم اپنے وردی والوں کی عزت کرتی ہے، ان کی تکریم کرتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے. وہ صرف اس وجہ سے کرتی ہے کہ یہی وردی ہے جو دشمن کو بھی آنکھیں دکھاتی ہے اور ہماری حفاظت کرتی ہے. تو یقیناً ہم سب پر اس کا احترام ایک لازم ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی جس طرح ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے، گرم ہو جاتا ہے انسان دیکھ کے، بالکل ایسی یار یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح کیا گیا. اور اس کے کئی کردار ایسے جو ویڈیوز میں بھی کلیئر ہیں. بہت سارے نام ہیں، سیاستدان بظاہر وہ لوگ ہوتے ہیں یا کہلاتے ہیں، لیکن وہ خود لوگوں کو لے کر آئے. پورا پلانٹیڈ تھا، پورا پلان تھا، کیا تھا. اب ہمارے جو ادارے ہیں یا جو عدالتیں ہیں، جو قانونی ہمارا سسٹم ہے، اب ان کو یہ چاہیے کہ اس واقعے میں ملوث جتنے بھی کردار ہیں یا پس پردہ جو کردار ہیں، ان کو کیفر کردار تک جلد سے جلد پہنچایا جائے. کیونکہ قوم کو اس بات کا انتظار ہے، قوم کی بے صبری کم سے کم اس بات میں نے دیکھی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس واقعے کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے. باقی واقعات بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ناقابل برداشت واقعہ تھا. بالکل صحیح. نہیں، ڈیفینیٹلی آپ نے بڑا زبردست انداز سے بیان کیا اس کو. حمید صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے سوچ کے حوالے سے اشارہ دیا کہ جو یہ 2 الگ الگ سوچیں ہیں، ایک جو کہتے ہیں جی کہ یہ دن ریاست کو سیاست پر قربان کرنے کا دن ہے، ایک یہ سوچ ہے. دوسری طرف سیاست کے لیے ریاست پر حملہ کر دینے والی سوچ. یہ جو 2 سوچیں ہیں، ان میں جو پولرائزیشن دکھائی دیتی ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں طوفان بدتمیزی کے انبار لگے ہوئے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں ایسے قوانین موجود ہیں جس سے چیزوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، جس میں عوامی مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے. کیونکہ چاہے کسی سے بھی کتنا بھی آپ سیاسی اختلاف رکھیں، ذاتی اختلاف رکھیں، لیکن یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی تضحیق کرے یا اس طرح کی. خاص طور پہ سوشل میڈیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا ہے جیسے شہر کا، بازار کا، گلی کوچے کا کوئی چوک ہو اور وہاں پر کھڑے ہو کے آپ کسی کو بھی گالی دیں. تو مطلب اس طرح کی جو کلچر جو متعارف کرایا گیا، اس کلچر کے نقصانات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوئے ہیں. کیونکہ کم ایجوکیشن ہے، ہمارے لوگوں کی ذہنی لیول اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. کیونکہ بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. یہاں پر تو تصویروں کو بھی ایڈٹ کر کے، بالکل آپ دیکھیں کہ بہت ساری تصویریں ہیں جس کو ایڈٹ کر کے اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے. اور لوگ جو سادہ لوگ ہیں بیچارے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھا، یہ اس طرح ہے، یہ فلاں شخص ایسے ہے، یہ فلاں نے یہ کیا ہے. تو اس طرح کی جو ایڈیٹنگ کر کے جو چیزیں ہمارے پاس یہ چلائی جاتی ہیں نا، یقیناً اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت کو یقیناً یہ جو قانون لا رہے ہیں، پیکا کا قانون لا رہے ہیں، اس پر کچھ اختلافات بھی، کچھ شعبہ جو زندگی کے مختلف طبقے ہیں، ان کو اس پر تھوڑے تحفظات بھی ہیں اپنی جگہ پر. لیکن حکومت کو چاہیے کہ سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے، ان سے مشاورت کرے. اور خاص طور پہ اس پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اب یہ چیز پارلیمنٹ میں بھی آئے گی. اور پارلیمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب عوام کے نمائندوں کو بھی ان قوانین کو بغور اسٹڈی کر کے اور ان کو بھی مشاورت اپنے حلقوں سے کرنی چاہیے اور ان سے تجاویز لینی چاہیے کہ یہ فلاں قانون جو پاس ہو رہا ہے، اس کے پازیٹیو جو سائڈز کتنی ہیں اور نیگیٹو اثرات کتنے ہو سکتے ہیں. تو یقیناً سب چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اگر یہ مشاورت سے کام کیا جاتا ہے تو اچھا ہوگا. اور ضرورت ہے بھائی جان، اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں
सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ चुका है। मैं हमीद साहब, ये खबर हमने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करनी है। मैं एक अखबार में ऐड है जो कि वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से, दिल बड़ा चौड़ा हो जाता है ये देख के कि जहाँ उन्होंने तमाम तर जो हमारे शुहदा हैं, जो हमारे फ़ौजी शुहदा हैं, उनकी तस्वीर जो कि जिन्हें निशान हैदर जिन्होंने हासिल किया, ये यकीनन इतनी इतनी खूबसूरत हस्तियाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानी देते हुए दरेग नहीं किया। और नीचे आप देख सकते हैं कि वो तमाम तर चाहे असातिज़ा हैं, हमारे पुलिस एहलकार हैं, हमारे बड़े बड़े नाम, हमारे स्टूडेंट्स हैं, फिर निडर ऐसे निडर लोग कि जिन्होंने दुश्मन को आंख दिखाई, दुश्मन की आंख में आंख डालकर उन्हें ये बताया, अपनी जानों का नजराना पेश किया कि ये जो मुल्क है, ये जो कुर्बानियों से हासिल किया हुआ मुल्क है, यकीनन ये कोई दो राय नहीं है कि हमारा हर शहरी, हमारा हर जो पाकिस्तान का शहरी है वो कुर्बानी देते हुए दरेग नहीं करेगा। यकीनन एक बड़ी खूबसूरत है। हमीद साहब, ये देखिएगा, ये मैं इस ऐड को देख के ना, यकीनन जब मैंने सुबह ये ऐड देखा, आज अखबार पर उठाई, तो यकीनन एक दिल चौड़ा सा हो जाता है कि हम ऐसी कौम के बेटे हैं या ऐसी कौम में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ का हर शहरी बड़ा पॉजिटिव, बड़ा जानदार और इस तरह का रवैया रखने वाला है कि जब मुल्क पे आंच आती है तो दरेग नहीं किया जाता। मैं इसमें असातिज़ा भी देख सकता हूँ जिन्होंने APS में जाम शहादत नोश किया। एक स्टूडेंट है कि जिन्होंने पेशावर में, आपको याद होगा, एक अटैक हुआ जिसने उन दहशतगर्दों को गले लगा के जी हाँ, मैं बता नहीं सकता, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और पाक अफवाज के जो हीरोज़ हैं जिन्होंने लाजवाल हम पर आंच नहीं आने दी कभी, क्या कहेंगे इस हवाले से? उमेर, कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, क्या बात तो है। हमारे शुहदा कुर्बानियों का की एक सिलसिला, तारीख है। बिल्कुल हम बिल्कुल मुसलमान जो है वो हमारी तारीख भरी पड़ी है कुर्बानियों सुभान से। अल्लाह, आपने एक बड़ा तो अजीम वाकया, हम करबला से अगर शुरू करेंगे तो फिर उसके बाद तो एक तवील फहरिस्त है शहीदों की, जिन्होंने इस्लाम के फैलाव के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, नाम मोहम्मद के लिए जो है, उसकी प्रचार के लिए जो है वो दुनिया में। तो ये शोधा भी उसी का तसलसल है, बेशक, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया में एक चांद की मानंद है। जैसे सितारों में एक चांद होता है, तो यकीनन वो दुश्मन की आंखों में इसी वजह से खटकता है क्योंकि पाकिस्तानी, अब देखें फ़लस्तीनियों की जो वीडियो क्लिप्स वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि हमें पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं। क्या बात है। और पाकिस्तानी जो है उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। बेशक बेशक। तो ये वो मजलूम है जो दुनिया को पुकार रहे हैं, जो दुनिया को कह रहे हैं कि आप अपने ज़मीर को जिंदा करो और देखो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उनको उम्मीद अगर नजर आई तो वो पाकिस्तानियों में नजर आई। और यकीनन पूरी दुनिया के, खासतौर पे मुस्लिम दुनिया के लिए पाकिस्तान एक होप है। पाकिस्तानी जो है वो एक काबिल एहतराम एक उनके लिए कौम है और ये मुल्क है और ये उसी का तसलसल है। और ये शोहदा जो है ये हमारी शान है, ये हमारा मान है, क्योंकि हमारी तारीख जो है ये बताती है कि बड़े बड़े ओहदों पर होते हुए भी, इसमें आप देखें कि न सिर्फ टीचर्स हैं बल्कि कुछ जर्नल्स भी हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ, हर शोबा जनरल हैं, टीचर हैं और बड़ी बड़ी सिपाही हैं, हमारे वो नौजवान हैं जो जिन्होंने जानों के नजराने दिए हैं। और ये यकीनन जान देना कोई आम आसान काम नहीं होता, एक बड़ा अमल है। और वो भी किसी काज के लिए जान देना कि आपको नजर आ रहा हो कि ये चीज गलत हो रही है और ये मेरे मुल्क के, मेरे अवाम के खिलाफ में है, उसके मुफाद में नहीं है, और उसके लिए आपको अपनी जान का नजराना देना पड़ रहा है और आप दे रहे हो, तो उसका एहतराम कौम क्यों ना करे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यकीनन अगर उसकी कोई बेहुरमती करेगा और 9 मई जैसे वाकयात होंगे तो ये कौम के जज्बात को फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो कुव्वतें खुश ना हो जिन्होंने इस तरह के वाकयात किए हैं। यकीनन अगर अल्लाह ना करे अगर इस तरह की कोई दोबारा कोशिश की गई ना तो ये कौम उनका खुद मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारे जितने भी हीरो हैं, हमारे पाक अफवाज के हीरोज़, हमारे पुलिस के हीरोज़, रेंजर्स के एहलकार जितने भी हैं, हमारे अस्करी इदारे, उन सबको पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है, सलाम पेश करती है। और PTV की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से भी पूरे हमारे हीरोज़ को, पाक अफवाज और तमाम तर जो हमारे हीरोज़ हैं जो शहीद हो चुके, मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी, कौम हमेशा उन्हें याद रखेगी। बाला जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है सोशल मीडिया, जो आपने जिक्र किया कि जिस तरह एक ऐसा टूल है। अच्छा, ये बड़ा पॉजिटिव टूल है, दुनिया भर में देखा जाए तो हम देखते हैं कि बड़ा पॉजिटिव टूल है। दुनिया को एक छोटे से विलेज में आके उसने कर दिया है कि जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं हम। लेकिन रेगुलेशन की कुछ मसाइल हमने देखा कि माजी में भी डिस्कशन हुई, लेकिन अब जो ये एक बेलगाम हाथी है,
اس پر پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئر انڈیکیشن دیا. انہوں نے کہ جی پیکا ایکٹ 2016 اس میں ترمیم کرنے کا جو ڈرافٹ ہے اس کا بھی اپروول دے دیا ہے, اور اس پہ ڈسکشن بھی اب جاری ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا اور پھر اس میں ترمیم کی جائیں گی. کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے, کیونکہ سوشل میڈیا خاص طور پر تمام ایسے ممالک جو کہ بڑے بڑے ملک ہم دیکھتے ہیں وہاں کافی کنٹرول کیا جا چکا ہے اسے. عمر وہی بات دوبارہ کریں گے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کا مس یوز ہوا ہے جی, لوگوں کے ذہنوں کو گندا کرنے کے لیے, ملک دشمنی پر اکسانے کے لیے, صحیح, اس کے علاوہ ہمارے شہداء کی تضحیق کے لیے. جی 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 یہ بہت اس ٹولز کو اتنا غلط استعمال کیا گیا کہ اس کے منفی اثرات ہمارے معاشرے میں نظر آئے. اور یہ 9 مئی واقعہ بھی آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ اس کے پیچھے بھی سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے, ٹریگر کرنے میں بہت بڑا یقیناً استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے نہ صرف معاشی میدان میں بھی ہماری پروپیگنڈا جو ہے وہ پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ پاکستان تباہ ہو گیا, اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ, کوئی ڈیفالٹ ہو گیا, اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں چلائی جاتی ہیں. شخصیات کو اسکینڈلائز کیا جاتا ہے, غلط قسم کی خبریں پھیلائی فیکٹس کو غلط بتایا جاتا ہے بالکل, اور مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں, اور یقیناً مایوسی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتی. بالکل, ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو ایسے قوانین بنانے چاہیے. اس کی ضرورت آج سے نہیں, بلکہ اگر یہ میں کہتا ہوں کہ 10-15 سال پہلے اگر یہ چیزیں ہو جاتی تو آج اتنی جو بے راہ روی ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی آپ دیکھیں نا, نہ صرف یہ ملک دشمنی اور غلط قسم کی پروپیگنڈا مایوسیاں پھیلانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کے ذریعے جو بے راہ روی اور اس کے علاوہ مطلب ہمارے جو اسلامی ایک ڈومین ہے, جو ویلیوز ہیں, جو اسلامی اقدار ہیں, اس کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو جو ہے وہ گندگی کی طرف مائل کیا جائے. تو یقیناً جو ہے یہ اس طرح کے قوانین کی ضرورت ہے, اور یہ قوانین آنے کے بعد پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ بدقسمتی میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے قوانین بنتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کا ایک سوال وہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کون کرے گا, کب کرے گا, ادارے کب کریں گے, یا اداروں کے اندر جو بیٹی مافیاز ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ ان قوانین پر امپلیمنٹ ہو سکے, تو ان کو بھی ان کے اوپر چیک رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو آپ کے مقاصد ہیں, یہ قانون بنانے کا جو مقصد ہے, اگر وہ پورا نہیں ہوگا, وہ فوت ہو جائے گا, تو پھر یہ قانون بنائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جیسے میں فار ایگزامپل بتاؤں گا کہ ٹریفک قوانین زبردست موجود ہیں ہمارے پاس, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اس میں لیک آف انٹرسٹ ہے. اگر وہ چیزیں ہم ختم کر دیں گے تو یقیناً اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے, اور یہ تو زبردست حکومت کرنے جا رہی ہے. لیکن پھر وہی بات کروں گا کہ اس پہ مشاورت, اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا, عوامی نمائندوں کو عوام کے ساتھ بھی انگیج ہونا چاہیے, اور اس کے سب جو ہے وہ محرکات کو دیکھنا پڑے گا کہ پازیٹیو کتنی چیزیں ہیں, نیگیٹو کتنی. ایسا نہ ہو کہ ہم جلد بازی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جو کل کو پھر اس میں ترمیم کرنی پڑے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا موونگ آن ٹو آور نیکسٹ سٹوری, بڑی امپورٹنس کی حامل ہے, جو کہ ظاہر معاشی چیلنجز بھی ایک طرف ہیں, لیکن دنیا اب یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی اوپن مارکیٹ اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن بنتا جا رہا ہے. معاشی استحکام, عالمی بینک نے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی, تعاون کو سراہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا ایسا کہنا تھا. تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کا بھی اعلان کیا گیا ہے. 2 بڑی اہم سٹوریز ہیں. آج کا دوسرا سیگمنٹ ہم نے تعلیم پہ رکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح موجودہ حکومت نے یہ 2 ایشوز کو اٹھایا, ایک طرف معیشت, ایک سیکیورٹی, اور تیسرے طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جنگی بنیادوں پر جو اب کرنے کی ضرورت ہے نا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اسے تعلیم کو آگے کرنا چاہیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عمر, ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا اگر راز آپ تلاش کریں گے نا, تو سب سے بڑا راز تعلیمی ہے. کہ انہوں نے اپنے ملک میں لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا, اس کے علاوہ پھر ہنرمند بنایا, اور پھر ان کو اپرچونٹیز دی, مواقع دیے, پھر ان لوگوں نے ایک قوم بن کر دنیا میں ایک الگ شناخت اپنی پیدا کی, اور آج وہ ممالک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آتے ہیں. تو یقیناً پاکستان میں بہت ساری لیکیجز ہوئے ہیں. ماضی کی حکومتوں نے اتنی توجہ تعلیم پر نہیں دی ہے جتنی ہمیں دینی چاہیے تھی. اب پرائم منسٹر صاحب کا یہ اعلان, اور اس میں سب سے بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ پہلے وفاق اپنی طرف سے اعلانات کر لیتا تھا, لیکن اس مرتبہ جو اچھی چیز مجھے نظر آئی ہے وہ 4 صوبوں کے وزرائے تعلیم اس کانفرنس میں موجود تھے, اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے پرائم منسٹر کی جو ایمرجنسی کی کال ہے اس کو لبیک کیا ہے. کیا بات ہے. اور یہ جو ہے یقیناً اگر اس پہ منو سے اس پر بھی عمل درآمد ہوتا ہے, اور جو اسکول سے باہر بچے ہیں یا جو معاشی حالات کی وجہ سے
والدین کی بے روزگاری کی وجہ سے جی جی یا یتیم بچے خاص طور پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے جب والدین فوت ہو جاتے ہیں دنیا سے تو گھر کی کفالت کے لیے وہ کم عمری میں ہی باہر نکلتے نکل ہیں جاتے ہیں، بالکل اور ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ چوکوں پہ نظر آتے ہیں، کوئی پھول بیچتے ہوئے، کوئی بھیک مانگتے ہوئے، کوئی مطلب مختلف گیراجز میں. تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے حکومت کو خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ نے بیچ میں ایک بڑا اچھا کام کیا تھا کہ اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو ایک وظیفہ بھی دیا جائے تاکہ ان کے گھروں کی جو کفالت ہے تھوڑی بہت وہ ایس سی ایف کے تحت بھی ہم نے دیکھا. میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم اس طرح کے جو غریب بچے ہیں ان کو بسپ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک تجویز ہے میری کہ اس سے کنیکٹ کریں. جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو ضرورت مند بچے ہیں جن کے گھروں کی کفالت لازمی ہونی ہے، اگر وہ نہیں کمائیں گے تو ان کے گھر میں آٹا کہاں سے آئے گا. بالکل صحیح. تو ان کی اگر یتیم بیواؤں کو اس سے بسپ سے اگر جوڑ دیا جائے، ان کی اگر ماہانہ کچھ مدد بھی کی جائے تو یقیناً یہ بچے کیوں نہیں پڑھیں گے. بالکل پڑھیں گے. ہر بچہ اگر آپ ایک ماحول، سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ انوائرمنٹ ایک دیں. اگر تعلیم کا ایک ماحول آپ پیدا کریں گے، لوگوں کی ضروریات پوری کریں گے اور ایک اچھے طریقے سے اگر ان کو اکوموڈیٹ کریں گے تو میرے خیال میں کوئی ایسا کوئی انہونا کام نہیں ہے. بالکل صحیح. اور جب قوم تعلیم یافتہ ہوگی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یقیناً دنیا میں پھر ایک ہماری الگ پہچان ہوگی. بے شک، بالکل ٹھیک. اچھا بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھے انداز سے اس پہ روشنی ڈالی. حمید صاحب، معاشی استحکام یہ ایسا لفظ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبی سٹرگل رہی ہے. گزشتہ جو حکومت تھی ہم نے دیکھا 2018 میں بہت برے حالات ہو گئے. 2018 19-20 کی اگر بات کریں تو ایک ایسا طوفان برپا ہوا کہ جس میں معاشی چیلنجز تو پیک پر تھے ہی تھے، بلکہ دیگر جو شعبہ جات تھے ان پر بھی نظر نہیں دوڑائی گئی، صرف باتیں کی گئی ہیں. اب پی ڈی ایم گورنمنٹ کو لے لیں، کیونکہ ظاہر ایک لمبی سٹرگل رہی، پھر اس کے بعد موجودہ حکومت سیم پرائم منسٹر صاحب ہیں اور جس طرح کے سٹیپس اس وقت لیے گئے آج ان سٹیپس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو کیا لگتا ہے آنے والے جو چند سال ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ثمرات ہمیں دکھائی دینے لگے ہیں، اب کچھ بہتری آنے لگی ہے، انفلیشن کم ہونے لگی ہے، تو کس طرح کے اثرات دیکھتے ہیں آنے والی دو تین سالوں میں؟ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ 2016-17 میں پاکستان جہاں پہ کھڑا تھا اب دوبارہ 2024 سے سٹارٹ لے رہا ہے. بالکل، کیونکہ درمیان کا حصہ آپ کو مائنس کرنا پڑے گا. ایک بومنگ اکانومی تھی. اس کی میں مثالیں آپ کو دوں گا کہ سی پیک کو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. اس کے منصوبوں کو جس رفتار سے بننا تھا ڈیلے کیا گیا، وہ ڈیلے کیا گیا. اور ہمارا دوست ملک جو ہے جو ہماری مدد کرنا چاہ رہا تھا وہ یقیناً ناراض ہو گیا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا کہ یار جب حکومت کا انٹرسٹ نہیں ہے، جب یہ قوم خود انٹرسٹ نہیں لے رہی تو ہم ان کی مدد کیوں کریں. یقیناً سب سے پہلے آپ کو خود اپنی مدد کے لیے آگے آنا ہوتا ہے نا، اس کے بعد آپ کے دوست آپ کی مدد کو آتے ہیں. تو یہ اس کے میں ایک دو پروجیکٹس کی مثال دوں گا. یہ جامشورو 7 روڈ نیشنل ہائی وے بنا رہی ہے. 50% سندھ گورنمنٹ کے پیسے ہیں، 50% وفاق کے. 2016 میں جہاں کام رکا تھا وہ پھر شروع ہوا 2023-24 میں. دیکھیں نا کتنا گیپ آ گیا. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ حیدرآباد اور سکھر موٹر وے، وہ 2016-17 میں جو پلان تھا جس کا افتتاح بھی کیا گیا تھا وہ اب شروع ہو رہا ہے دوبارہ. تو مطلب 4-5 سال ہم کہاں کھڑے تھے، ہمارے پاس کیا تھا. میں کسی سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ذاتی یا کوئی سیاسی وہ بات نہیں کر رہا، لیکن حقائق ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں. آپ انڈسٹریل زون کی مثال لے لیں، اب کراچی سرکولر ریلوے، سر عوام 5 سال اس پہ سیاست ہوتی رہی. عوام سے جھوٹ بھی بولا گیا. 2018 کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا جی کشکول توڑ دیں گے، پھر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، پھر چلے گئے اور اتنے قرضے لیے ہیں کہ مجموعی طور پر جو 70 سال میں ہم نے دیکھا کہ جس پہ تمام تر حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اتنے مجموعی طور پہ قرضے نہیں لیے جتنے اس 2-3 سالوں میں لے لیے گئے 2018 کے بعد. یہ بھی تو ایک بڑی عجیب سی کیفیت تھی نا پاکستان جو معاشی آج چیلنجز دیکھ رہا ہے. یقیناً قرض لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ ذاتی طور پہ بھی ہم کسی سے لیتے ہیں تو سب سے میں کہتا ہوں دنیا میں مشکل ترین کام جو ہے وہ کسی سے مانگنا ہوتا ہے. بالکل ایسی یار آپ برائے مہربانی میری مدد کر دیں. اور یہ اب مجبوری کہیں یا ہماری وقت کی ضرورت کہیں کہ حکومتوں کو یہ قرضے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر. لیکن اس میں تھوڑی سی اگر میں اپنی ذاتی طور پہ ایک تجویز دوں گا کہ حکومتوں کو اپنے اخراجات پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب نے اس کا بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے. بالکل یقیناً اتنے پاؤں پھیلائیں جتنی ہماری چادر ہے. لگژری لائف کو، بیوروکریسی کو اور اس کے علاوہ جو لیکیجز ہیں اس کو یقیناً ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں قرضوں سے نجات مل سکے گی. ورنہ اگر غیر ترقیاتی اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہوتا رہے گا، ہمارے اخراجات کم نہیں ہوں گے، ہم وہی سادہ زندگی کی طرف اگر نہیں لوٹیں گے، وہی پرآسائش زندگی چاہیے، وہی ایک انوائرمنٹ چاہیے،
میں تو یقیناً حکمرانوں کی پریس کانفرنسز میں، بڑے بڑے گھروں میں، یا بیوروکریسی کے ایونٹس میں، یا بہت سارے مقامات پہ جاتا ہوں، میں ایک دم تھوڑا سا یہ سوچنے لگتا ہوں کہ یار ہم مقروض ملک کے شہری ہیں، تو بہت ساری عیاشیاں ان کی نظر آتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. رائٹ. ہمیں اپنے رویوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو سادہ بنانا پڑے گا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تاکہ جو ہے وہ ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکیں. انشاءاللہ بالکل. حمید صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حمید سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے تعلیمی نظام پر. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. Welcome to PTV Global app. Explore dramas and discover documentaries. Engage with current affairs and Pakistani culture. Available worldwide. Live streaming. Free for all users. Download now on Play Store and Google Play. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں حکومت وقت کی جانب سے بھی بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں تعلیم پر پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ ایمرجنسی کا نفاذ کیا. ایک بھرپور انداز سے میٹنگ کی گئی جس میں تمام تر وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے. یقیناً یہ جو سیریسنس ہے ٹورڈز ایجوکیشن، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور دا ٹائم اس چیز نے بڑا ڈیولپ کیا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے اسے بہتر بنانا ہے. اچھا، اگر تعلیمی نظام کی بات کی جائے، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اعلیٰ تعلیمی نظام ہے وہ قدرے بہتر بھی ہے، اور جس طرح ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے ہیروز ہیں وہ باہر جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے ہمیں سراہنا چاہیے. کیونکہ یقیناً ہمارے ہی لوگ جب باہر جاتے ہیں اور وہاں اپنا نام منواتے ہیں، اپنا لوہا منواتے ہیں، تو ہمارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے. ہم ایسے ایک ہیرو سے آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ میں بہت نامون شخصیت ہے، انگلینڈ میں انفیکٹ وہاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں ان کا تعارف کراتا چلتا ہوں. ایم جعفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں آپ کے بارے میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں. آفیسر آف دا برٹش امپائر ایوارڈ، OBE ایوارڈ، پرنس چارلز کے ہاتھوں آپ نے اسے حاصل کیا. یقیناً ایک فخر کی حیثیت ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی پاکستانی کو کسی کوئی ایسا ایک ملک کے جہاں جس کے ہم دیکھتے ہیں، جس کا ہم حصہ رہے ہیں، جس کے امپائر کا حصہ رہے ہیں، یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. تو یقیناً سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے، احساسات کیا ہیں؟ کیونکہ جب پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے اور بینگ اے پاکستانی، جب آپ کسی ایسے ملک میں کہ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں ایک بومنگ اکانومی بھی ہے، سب چیزیں ہیں، تعلیمی نظام بہت بہتر ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، احساسات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت مجھے دی ہے اس ملک میں، جس ملک کی نظر میں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز رائٹ شمار کی جاتی ہیں. جی بالکل. تو میں اپنے مجھ سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا، تو اس کا جواب میرا یہ ہوا کہ میں جہاں بھی انوالو رہا ہوں وہاں میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، رائٹ، ان پرسنل کیپیسٹی. جی کیونکہ جب میں اپنا تعارف کراتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ I'm a پاکستانی اینڈ I'm a مسلم. کیا بات ہے، تو میں بہت خوبصورت اسلام کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جی کیونکہ دیکھیے، ہر ملک میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہے. لیکن جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے وہ ہماری خامیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو اس ماحول میں رہ کے اگر آپ کہیں کہ بھائی I'm a proud پاکستانی، تو پھر that has an effect on them. بالکل سر، بالکل. میں یقین بنے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر. اور اتنی خوبصورت کیفیت ہے یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی کمیونٹی، ہمارے لوگ
جب باہر جا کے اس طرح کا ہم نام روشن کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت لازوال جذبہ ہے. اچھا سر، چونکہ تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں، آپ کی بہت خدمات رہی ہیں، بہت سی اسٹرگل رہی ہے، آپ کو او بی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، یقیناً ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کا ایک بیٹا جسے ایوارڈ ملتا ہے. تعلیمی نظام کی اگر بات کریں، پاکستان کا جو کنیکشن ہے ود دا گلوبل سینیریو، گلوبل ایجوکیشن سسٹم، اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کمیاں کہاں کہاں ہیں، کون سی چیزیں میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے. لیٹ می کامنٹ آن دی پرائم منسٹرز اناؤنسمنٹ یسٹرڈے. جی جی یہ میرے خیال میں یہ بہت بڑی نیوز ہے. جی جی بہت بڑی نیوز ہے، بہت پازیٹیو نیوز ہے. رائٹ رائٹ. اور مے بی اٹس فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز سکسیزفل ایجوکیشن سسٹم کیا بات ہے آف پاکستان. بے شک. جی جی کیونکہ جتنی قوم میں بھی ابھری ہیں، سکسیزفل رہی ہیں، وہ تعلیم کی بیسس پہ بالکل ایسے ہے. اچھا، انگلینڈ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ نہ صرف ہر شخص پڑھنا لکھنا جانتا ہے، بلکہ لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. شعور بھی ہے. شعور بھی ہے، شوق بھی ہے. رائٹ. آپ ٹرینز میں دیکھیں، بسز میں دیکھیں، لوگ اخبار پڑھتے بیٹھے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے بیٹھے رہتے ہیں. لائبریریز وہاں ہر محلے میں ہیں جہاں سے فری آپ جو ہے کتابیں ایکسیس ٹو انفارمیشن آسان ہے. محلوں میں بعض دکانوں میں جو ہے ایک بک شیلف رکھی ہوئی ہے. رائٹ. وہاں سے آپ بغیر کسی لکھائی پڑھائی کے زبردست. ہاں جی بورو کرنے کتاب واپس جا کے رکھ دیں، صحیح. ڈونیٹ کریں. تو پڑھنے کا شوق پیدا کرنا کسی قوم میں، یہ اس کی کامیابی کی نشانی، رائٹ. جو انگلینڈ میں بہت ہے. جی جی امریکہ میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن اتنا میں رہا نہیں ہوں، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. لیکن انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے. رائٹ. اور ہمارے بچے جو وہاں پر جاتے ہیں، ان میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس ملک میں نے نہیں دیکھا کہ بچوں میں ریڈنگ کا شوق ہو. قدرے کم ہو چکی ہے. تو اس کو بھی جو ہے چاہیے کہ کسی صورت سے. اچھا سر، میں آپ کی اسی بات کو اگر انہینس کروں، ایک سوال جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیکنالوجی اتنی انٹرونشن نہیں تھی، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا جی کہ کتاب پڑھیں اور یہی آپ کو آگے لے کے جائے گی، چاہے وہ کریکولم کی ہو یا پھر آؤٹ آف کریکولم کی ہو، کوئی بھی کامک ہو، کوئی بھی کہانی ہو. ہمیں ایک میسیج دکھائی دیتا تھا پڑھنے کے بعد، جو ایک دماغ انلائٹن ہوتا تھا فوراً. وہ تاثر بھی کہیں بہت زیادہ اب کم ہوتا جا رہا ہے، وہ کیفیت جو کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کتاب دوستی کا جو ایلیمنٹ ہے ہم نے کہیں نہ کہیں اس کو ڈیجیٹل کر دیا، اور ڈیجیٹل میں آئی تھنک اب کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس طرح پڑھنے میں، اور وہ کتاب ہاتھ میں لینے کا ایک جو مزہ تھا وہ رہا نہیں. اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ روشنی ڈال سکتے ہیں. ایکسپرٹ تو میں نہیں، لیکن ایک ازرائے مذاق، میرے ایک دوست نے اپنے کسی دوست کے 5 سالہ بچے کو ایک کتاب پریزنٹ کی. ٹھیک ہے. تو اس نے وہ کتاب کھول کے اس کو ایسا کرنے کی کوشش کی. سمجھ گئے نا؟ جی جی بالکل. کہ وہ آئی فون اور یہ اسمارٹ فون اتنا یوز اس کو بڑا کرنے کی کوشش کی ہے. تو بچوں میں کتاب، جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا، کتاب ہینڈل کرنے کا شوق ختم ہو گیا. بالکل ایسے. اب سب جو ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے انفارمیشن ہے وہاں پر، لیکن کتاب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ تصویر بیٹھ جاتی ہے. بالکل. اور آپ کو یعنی عام زندگی میں بھی آپ اگر کوئی شاپنگ لسٹ بنا لیں، یا آپ کو دن میں کیا کام کرنا ہے، ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، تو وہ آپ کو یاد رہنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بنسبت آپ ذہنی طور پہ اس کو جو ہے سوچیں. تو پڑھائی کرنا، کتابوں سے پڑھائی کرنا، کسی نے بہت اچھا کامنٹ کیا ہے کہ ریڈنگ از بیکمنگ اے ڈائنگ ہیبٹ. رائٹ رائٹ. جو کہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہاں، تو وہ وہاں پر بھی ہے. لیکن اسٹل ریڈنگ بکس، ریڈنگ میگزین، ریڈنگ نیوز پیپر، کیونکہ نیوز پیپر بہت زیادہ ہے، میگزین بے حساب نکلتی ہیں ویکلی. تو یہ تو یعنی ایسی چیز ہے کہ فارمولا فار سکسیس. بالکل ٹھیک ہے. بے شک. رائٹ سر. اچھا سر، میں آپ کی جو پروفائل ہے ماشاءاللہ میں پڑھ رہا تھا اور اس کو دیکھ بھی رہا تھا، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے، جس میں ون آف دا ورلڈ موسٹ پاپولر یونیورسٹی آف کیمبرج کی، جس کی طرف پوری دنیا دیکھتی ہے کہ وہاں تک ایک سیشن اٹینڈ کرنے کا موقع مل جائے
چلے ایڈمیشن نہیں ملتا تو ایک سیشن اٹینڈ کر لیا جائے. وہاں آپ وزٹنگ لیکچرر ہیں اور یقیناً ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہے. یہ سفر کیسا رہا, کیسے وہاں تک پہنچے اور پھر کس طرح یہ جرنی جو تھی شروع ہوئی, ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. یہ میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہوا یہ تھا کہ میں ڈائبیٹک ہوں. جی تو کیمبرج میں جو میری ڈاکٹر تھی اس کو میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلوم ہوا کہ میں کالج میں انوالو ہوں, یونیورسٹی میں انوالو ہوں. تو بیسکلی آئی واز ریگارڈیڈ ایز اے پبلک اسپیکر. رائٹ. تو اس کا ہسبینڈ جو ہے ریسرچ ڈاکٹر تھا کیمبرج یونیورسٹی میں. تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ڈائبٹیز کے بارے میں وہاں پر لیکچر دو. جی جی. تو میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا سوشل امپیکٹ آف ڈائبٹیز. کہ میڈیکل امپیکٹ تو ڈاکٹر جانتے ہیں. جی جی, بڑا زبردست آپ نے. کیونکہ میں I was diagnosed in 1988. Okay. تو لانگ جرنی, تو اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں, لوگوں کے کیا کرنا چاہیے, کامنٹس رہے ہیں, کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو. تو پھر میں جو کیا کہنا چاہیے ریسنٹلی ڈائگنوز ڈائبٹیز تھے ان کو لیکچر دینے کے لیے مجھے بلایا جاتا تھا کہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ اینڈ آف دی ورلڈ. تو اسی سلسلے میں جو ہے یونیورسٹی سے مجھے انٹروڈیوس ہوا میں. تو میں جو فرسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹس ہر سال جو ہے کیمبرج یونیورسٹی میں 300 نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. تو ان کو جو فرسٹ ٹرم میں ایک ان کا لیکچر ہوتا ہے جس میں مجھے بلایا جاتا ہے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ کہانی ہے اور جو امپیکٹس ہوئے مجھ پہ اور جو ہائی اینڈ لو رہے میری زندگی میں ایز اے ڈائبیٹک ان کو بیان کرتا ہوں. اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ آئی ایڈوائز دیم کہ بھائی they will be doctors in 6 years' time. So how should they connect with diabetic people, taking my experience of the condition. تو اس طریقے سے جو میں اس میں انوالو ہوا. پھر ایک سال انہوں نے مجھے, ایک سال 2-3 سال انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اینڈ آف دی فرسٹ ٹرم ہم ایسے کمپٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب 300 اسٹوڈنٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے ایک 6 کو ہم شارٹ لسٹ کر کے ہم آپ کو پیپر بھیجیں گے. وی وانٹ یو ٹو بی این انڈیپینڈنٹ جج. کیونکہ ٹاپک ڈائبٹیز تھا ان کے ایسے کا. تو آئی ہیڈ دی آنر آف چیکنگ پیپرز آف کیمبرج یونیورسٹی میڈیکل اسٹوڈنٹس. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو میرا ایک دوست ہے, از اے سرجن, ویسکولر سرجن ہے, بہت قابل ہے. جب انہیں معلوم ہوا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں میڈیکلس میں کو لیکچر دے رہا ہوں, ان کے پیپر چیک کر, میں نے کہا تمہیں تو میڈیسن کی ABCD نہیں آتی, تم کیسے, میں نے کہا بڑا قصور نہیں ہے. تو الحمدللہ تو وہ کہتے ہیں نا ون تھنگ لیڈس ٹو انادر. تو اس طریقے سے جو ہے یہاں تک کا سفر. رائٹ, صحیح. اچھا, آپ یونیورسٹی آف تھرڈ ایج LA انگلینڈ اس کے چیئرمین بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ یہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے باہر جایا جائے. پھر اس کے بعد چونکہ ظاہر ایکسپوجر بھی ہے, ایک دوسرے ملک سے حاصل کرنا تعلیم کا اپنا چارم بھی ہے. تو جو پاکستانی بچے ہیں, بیٹیاں یا بیٹے ہیں, وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں وہاں پہ؟ میں نے دیکھا ہے بڑا انتھوزیاسٹک اپروچ ہوتی ہے ٹورڈز ایجوکیشن. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لیٹ می گو ون اسٹیپ بیک. جی پلیز. یہ جو پیپرز چیک کرنے کا میں نے بتایا نا ایسیس کو, تو مجھے جو بیسٹ ایسے وہ چوز کرنا تھا. اور پھر آئی ہیڈ ٹو رائٹ اباؤٹ an A4 side to say why I have chosen this. Okay, ٹھیک ہے. اچھا, I don't know whether it's a male or a female or whatever. تو جو فرسٹ ایئر جو میں نے چوز کیا کہ this is the best one, when I met the lecturer again, he said, do you know that was a Pakistani student? کیا بات ہے. تو بڑا فخر ہوا مجھے. That's an amazing thing. اچھا, coming back to U3A, although it is called university, it's not an academic university. Okay, ٹھیک ہے. Basically, this was set up for people after retirement. Okay. So, learning is involved, لیکن not academic learning. اچھا, that's why it is called third age. Third age. اسی وجہ سے. ہاں, senior. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. تو اس میں requirement membership کی ہے کہ you must not be in full time employment. Okay. So, which is people like me. جی. تو we have 50 different activity groups. Okay. کچھ اسپورٹس کے ہیں, کچھ sort of academic بھی ہیں. جی. مثلاً we have
history group, اوکے family history writing group, زبردست book clubs, walking clubs, badminton, golf, زبردست ویری نائس جی جی needle working. جی تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جی. آپ ریٹائرمنٹ تک آپ جو ایک ایکٹیو زندگی گزارتے ہیں پھر سڈنلی یو ڈونٹ ہیو ایک دم سے ڈاؤن فال آ جاتا ہے ہمارے مزاج میں بھی سم پیپل ڈائی ود این ایئر اور ٹو رائٹ بالکل صحیح اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. جی جی بٹ ٹیلی ویژن کب تک دیکھیں گے آپ؟ اور پھر یو نیڈ ٹو بی فزیکلی ایکٹیو اینڈ ایگزیکٹلی مینٹلی ایکٹیو. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس قسم کی یونیورسٹی ہے. اچھا اور اگین آئی ایم ہمبلڈ بائی سیئنگ کہ وی ہیو 758 ممبرس بیکاز چھوٹی سی جگہ ہے جہاں رائٹ رائٹ اور دس یونیورسٹیز آر اکراس دی کنٹری. امیزنگ There are 1,000 different branches. اچھا I'm chairman of Ely branch. سارے انگلینڈ میں آپ پورے کہہ رہے انگلینڈ میں، ہیں ہاں. رائٹ رائٹ So I'm chairman of one branch. جی تو ہماری برانچ میں بیکاز جس ایریا میں رہتا ہوں وہ predominantly white area. ٹھیک ہے In membership, out of 758, there's one Asian, ون ایشین and that happens to be the chairman. اچھا وہ آپ ہیں بالکل صحیح باقی سارے وہاں کے یہ واقعی میں کتنی زبردست سر زبردست کیا بات ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. یہ سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو انفیکٹ آپ تو خیر ماشاء اللہ وہاں ایکٹیولی پرفارم کریں. اچھا سر چونکہ ہم تعلیمی نظام کی بات کریں یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہتر سمت میں جانا یا پھر ایک بہتر فیوچر اپنانا تو یقیناً جب بچہ ہمارے ہاں اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آ رہا ہوتا ہے یا پھر ہم نے ویسٹ میں بھی دیکھا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. بچہ شور نہیں ہوتا کہ کس سمت کو جایا جائے کہاں نکلا جائے کیسے. ایسی سچویشن میں جو پیرنٹس کا کردار ہے یا ہمارے آس پاس کی سراؤنڈنگز ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ہمارے یہاں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بچے کو جبرن بھی کہا جاتا ہے نہیں تم نے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے. یہ جو بچے کے اندر کی آواز ہے اسے کس طرح سنا جائے اور کس طرح یہ بہتر بنایا جائے تاکہ ایک بہتر پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل دے سکیں ہم. دیکھیں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈو واٹ یو لو ٹو ڈو. کیا بات ہے اینڈ دیٹس the core. دیٹس اے کور. بالکل ٹھیک ہے. اگر میرا انٹرسٹ ہے جی کہ میں الیکٹریشین بنوں تو آپ مجھے گیس انجینئر نہیں بنا سکتے کبھی بن ہی نہیں سکتے. جی. تو میرے خیال میں بچوں کو ٹھیک ہے ماں باپ کی خواہش تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی جی جی لیکن اگر ہم کیریئر ایڈوائزرز رکھیں بالکل اپنے تعلیمی شعبے میں زبردست کہ وہ بچے سے بات کر کے اس میں سائیکالوجسٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ معلوم کریں کیا انٹرسٹ کیا ہے پھر اس کی طرف آپ کو اس کو ایڈوائز کریں کہ بھیا اس طرف آپ کو جانا چاہیے. یہ پورا ایک سیشن ہونا چاہیے جب بچہ انٹر ہو رہا ہو اپنے پروفیشنل ایجوکیشن میں. میں نے اپنے بچوں کو جب وہ او لیول اے لیول کی طرف جا رہے تھے تو میں نے صرف ایک ایڈوائز کی تھی. میں نے کہا انگلش ایز این او لیول اینڈ اے لیول میں انگلش ضرور لو. صحیح. کیونکہ نو میٹر واٹ پروفیشن یو گو انٹو یو نیڈ ٹو know the language. Know the language, you need to express yourself. Right. You could be the best doctor in the world. جی. You could be the best engineer in the world. But if you're not able to express yourself, تو دونوں بچوں نے الحمدللہ انگلش لی اور میرا بیٹا جو ہے الحمدللہ اچھی پوسٹ پہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ بابا میرے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ان کی انگلش حالانکہ وہ انگریز ہیں گورے ہیں یہ ان کی انگلش میں جو غلطی نکالتے ہیں تو ایسا بھی صحیح. تو زبان جو بھی زبان بھلے آپ اردو ہیں چاہے انگلش ہے چاہے جو بھی زبان ہو زبان پہ عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پھر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. جی پراپر طریقے. نہیں سر بالکل بڑی زبردست بات ہے سر. ایک جاتے چونکہ وقت کی کمی بھی ہے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں ہم ایک میسج اگر پاکستانی کمیونٹی کو اور پھر جو ابراڈ ہمارے باہر لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ان کو کوئی میسج دینا چاہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک طرف اسٹیٹمنٹ دی کہ تعلیمی ایمرجنسی ہونی چاہیے اور اس پہ تمام تر وزرائے اعلیٰ نے بھی بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ ود ان اسپین آف فیو ایئرس پاکستان میں تعلیمی نظام بہت اچھے لیول پہ چلا جائے گا. ایک میسج اگر آپ دینا چاہیں پوری کمیونٹی کو. پوری کمیونٹی کا میں ہر نوجوان بچے اور بچی کو میں یہ کہتا آیا ہوں جی کہ زندگی کے 4 5 6 سال محنت کرو تاکہ آئندہ کے 50 سال آرام سے. کیا بات ہے. جو ٹائم محنت کا ہے اس میں محنت کرنی بڑی ضروری ہے. اگر وہ ٹائم آپ نے جو سستی میں گزار دیا تو 50 سال محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو 5 سال محنت کرو 50 سال آرام کرو. یہ میسج ہے. زبردست سر. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا آل دا وے آپ وہاں سے آئے. یہ بھی ایک بہت بڑا جذبہ ہے کہ آپ جب اپنے ملک آتے ہیں واپس اور وہ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو یقیناً بہت سارے جو آس پاس کے لوگ ہیں انہیں موقع ملتا ہے کہ کچھ حاصل کریں اور کچھ مزید
ایسے فیکٹرز کی موٹیویشن ڈیولپ ہو. سر بہت شکریہ, وش یو آل دا بیسٹ, آپ ایسے نام روشن کرتے رہے پاکستان کا. ہمارے ساتھ موجود تھے جی ایم جعفر مرزا صاحب. یقیناً ایک بہت فخر پاکستان ہے کہ ایسے ملک میں کہ جہاں جس کی طرف ہم تمام تر کمیونٹی دیکھتی ہے کہ وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, اس میں تعلیمی نظام بھی بہت بہتر ہے, تمام تر سچویشن بہت بہتر ہیں, وہاں ایک بڑے اعزاز سے نوازے جانا اور پھر اس کے بعد پاکستان کا نام روشن کرنا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے. پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے اپنے ایسے ہیروز کو. بہرحال جی, آج کے دن کی آپ سے اجازت لیں گے. آج کے دن کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گی پوری قوم, کیونکہ آج سانحہ 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہم جس پہ بات کی جائے اتنی کم ہے, اور یقیناً ہر پاکستانی کا جو دل ہے وہ سوگوار ہے. ایسے کسی فیکٹر کو نہ حکومت وقت نے بھی یہ بھی کہا, اور اس کے بعد ہمارے جو عسکری ادارے ہیں, ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں, یقیناً آئندہ کبھی اجازت نہیں دی جائے گی اس پوری سچویشن میں, اور پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کے سامنے کھڑی رہے گی کہ کیونکہ ایسی کوئی بھی سوچ, کوئی بھی ایسا فیکٹر اسے کرش کر دیا جائے. بہرحال جی, آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.